बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ आपका मेज़बान मैं समीन गुत्ती। सेहत इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और एक अच्छी सेहत अच्छी ग़ज़ाइयत से मशरूत है। न्यूट्रिशन के हवाले से यानी ग़ज़ाइयत की अहमियत के हवाले से हमारे यहाँ आगाही और शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है। आज हमारे साथ चंद स्टूडेंट्स हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान न्यूट्रिशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक तंजीम इन्होंने बना रखी है। और आज हमारा ये प्रोग्राम अवामुन्नास को, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेहत के हवाले से और ग़ज़ाइयत के हवाले से आगाही और शऊर देना है। हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद है सुल्तान हैदर, अनीला बतूल और समाना वज़ीरज़ादी। आज हम इनसे बात करेंगे और ग़ज़ाइयत के हवाले से, और पहला हम इनसे तारुफ़ पूछेंगे। और सबसे पहले हम सुल्तान हैदर से बात करेंगे कि आप अपने बारे में और अपनी तंजीम के बारे में ज़रा मुख्तसर तारुफ़ कराएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सुल्तान हैदर, स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फ्रॉम कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। एज ए न्यूट्रिशन स्टूडेंट ये हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों के दरमियान न्यूट्रिशन के हवाले से आगाही दें। तो हमने न्यूट्रिशन के रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स भी कराए हैं मुख्तलिफ़ स्कूलों में थ्रू हमारी ऑर्गेनाइजेशन। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। तो इसी हवाले से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है न्यूट्रिशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारे साथ पैनल में मौजूद है अनीला बतूल। आप भी कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीला बतूल है। मेरा ताल्लुक़ स्कर्दू बल्तिस्तान से है और मैं कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समाना वज़ीरज़ादी है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और मैं कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की स्टूडेंट हूँ। ग़ज़ाइयत की अहमियत और ज़रूरत से इनकार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हम यकीनन अपने पैनल में मौजूद होनहार तलबा से पूछेंगे, तलबा तालिबात से, कि वो इस हवाले से अपनी मालूमात आवाम तक पहुँचाए। तो सबसे पहले मेरा सवाल कि ग़ज़ाइयत क्या है? ग़ज़ाइयत यानी ग़ज़ाइयत होता क्या है? न्यूट्रिशन को ग़ज़ाइयत कहते हैं। उर्दू में ग़ज़ाइयत न्यूट्रिशन को ग़ज़ाइयत कहते हैं। ग़ज़ाइयत से मुराद ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम ग़ज़ा यानी ख़ुराक जो हम खाते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों और बड़ों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा करते हैं। ग़ज़ाइयत यानी ख़ुराक। ग़ज़ा तो हर इंसान खाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। मैं आप लोगों को ग़ज़ाइयत की अहमियत एक मिसाल के ज़रिए समझाऊंगी। जैसे कि हमारे माशरे में अभी इतनी सारी गाड़ियाँ और ये बाइक्स वग़ैरह चलती हैं, लेकिन उसको चलने के लिए पेट्रोल यानी एक फ्यूल की ज़रूरत होती है। वो पेट्रोल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। जब तक उसमें हम पेट्रोल यूज़ नहीं करेंगे, नहीं डालेंगे, तब तक ये गाड़ियाँ बाइक्स वग़ैरह नहीं चलेंगी। इसी तरह हमारा जिस्म, इंसानी जिस्म, ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करता है। तो इसको काम करने के लिए भी एक फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है और ये फ्यूल यानी ग़ज़ा, एक मुतवाज़िन ग़ज़ा के तवानाई की ज़रूरत होती है और वो तवानाई हमें ग़ज़ा यानी ख़ुराक से मिलती है। आपने ग़ज़ाइयत के बारे में बताया कि ग़ज़ाइयत की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से गाड़ी के लिए आयल की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिस्म भी एक मशीन की तरह काम करता है, तो इसके लिए भी आयल की ज़रूरत है और वो आयल ग़ज़ा है। लेकिन कहा जाता है कि मुतवाज़िन ग़ज़ा की ज़रूरत है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर मुतवाज़िन ग़ज़ा क्या है और क्यों ज़रूरी है? मुतवाज़िन ग़ज़ा यानी ये मुतवाज़िन ग़ज़ा बैलेंस डाइट को कहा जाता है। मुतवाज़िन ग़ज़ा में मुतवाज़िन ग़ज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स आता है, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स वग़ैरह शामिल होते हैं। और ये इन सब की बैलेंस एक प्रॉपर अमाउंट में इन सब को लेना, इन सब का इस्तेमाल करना, एक प्रॉपर अमाउंट में इस्तेमाल करना एक मुतवाज़िन ग़ज़ा कहलाता है। अब हर इंसान के लिए हर उसकी उम्र और उसकी हाइट के हिसाब से और उसकी वेट के हिसाब से इंसान के अलग रिक्वायरमेंट होती है और उसको इन सबको एक बैलेंस अमाउंट में लेना चाहिए।
اگر جب تک ہم انسان ایک جب تک ہم متوازن غذا لیں گے تب تک ہماری صحت اچھی اور تندرست رہے گی. اور اسی طرح اس کے برعکس اگر ہم غیر متوازن غذا یعنی جنک فوڈس وغیرہ کا انٹیک کریں گے اور ان کا انٹیک کریں گے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, نیوٹریشنل پرابلمس زیادہ آتی ہیں, جس میں جیسا کہ ہم ابھی نمک حصال کا زیادہ انٹیک کریں گے تو یہ بلڈ پریشرز وغیرہ جیسی بیماریاں ہوتی ہیں, اور یہ بلڈ پریشر سے ہائپر ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بیماریاں کاز ہوتی ہیں. اور اسی طرح ہم اگر کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کا انٹیک زیادہ کریں تو اس کی وجہ سے اوبیسٹی کاز ہوتی ہے, اور اوبیسٹی یہ کہا جاتا ہے کہ اوبیسٹی ہی سب سے مین وجہ ہے باقی ساری بیماریاں کاز کرنے کی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک متوازن ایک بیلنس ڈائٹ لیں تاکہ ہمارے بچے بھی اور بڑے بھی سب ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکیں. متوازن غذا سے کیا مراد ہے اس حوالے سے آپ بتا چکی ہے, اور اس کے بعد اگلا سوال ہمارا سلطان حیدر سے ہے کہ متوازن غذا میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہے. اچھا, جیسے کہ سمانہ نے کہا کہ متوازن غذا ضروری ہے, تو میں اس میں جو اجزاء شامل ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس آتا ہے کاربوہائیڈریٹس, لپڈس, پروٹینز, فیٹس, اس کے بعد جا کے وٹامنس, منرلس, یہ ساری چیزیں ہمارے فوڈ میں موجود ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان کو کیسے انٹیک کرنا ہے. تو انٹیک کرنے کے لیے ہمیں ہر عمر کے لحاظ سے ٹھیک ہے نہیں الگ الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کیلوریز کی شکل میں. تو چھوٹوں کے لیے الگ کیلوریز لینی چاہیے, بڑوں کے لیے الگ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس مطلب یعنی ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں ہمیں جلدی, یعنی اس کو کہتے ہیں کوئک سورس آف انرجی, یعنی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کیا کرتے ہیں انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں جو جیسے کہ چاول ہے, دالیں ہیں, چینی ہے, یہ ساری چیزیں کاربوہائیڈریٹس میں آتی ہے. اب جو ہمارے پاس دوسرا پروٹین آتا ہے, پروٹین کا مطلب یعنی یہ کیا کرتا ہے ہمیں ہمارے مسل کی پروڈکشن میں کیا کرتا ہے کام آتا ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس وٹامنس ہے. وٹامنس ابھی سب سے جو اہم وٹامن اے کہتے ہیں. وٹامن اے کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ ہماری بلائنڈنس یعنی ہماری جو آنکھوں کے لیے وٹامن اے ضروری ہے. جیسے گاجر وغیرہ اس چیزوں میں ہمیں پرووائڈ ہوتی ہے, تو بنانا وغیرہ میں. تو یہ چیزیں ہمیں لازمی لینی چاہیے. اب آئوڈین جو ہے, اس کے بعد جا کے آئرن ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہمارے خوراک میں موجود ہو تو تب ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ متوازن غذا میں مختلف قسم کے وٹامنس موجود ہوتے ہیں اور ان کے انسان کے مختلف جسم کے مختلف حصوں کو ضرورت بھی پڑتی ہے. کچھ وٹامنس آنکھوں کے لیے, کچھ ہڈیوں کے لیے, کچھ اسی طرح دیگر جسم کے اجزاء کے لیے. اور جہاں تک ہم غذائیت کی بات کریں گے تو ایک صحت مند بچہ ہی ایک صحت مند انسان بن سکتا ہے. اور ایک صحت مند بچہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو دنیا میں آ چکا ہے, پیدا ہو چکا ہے, نہیں, بلکہ اس کا عمل تب سے شروع ہوتا ہے جب وہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے, تقریباً 9 ماہ. تو اس دوران جو ماں کی غذائیت ہے وہ بھی ایک انسان کی جو ہے صحت میں اور اس کی غذائیت میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو میں اگلا سوال انیلا بطول سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حمل کے دوران جو ہے غذائیت کی کیا اہمیت ہے اور کس قسم کی غذائیں لینی چاہیے ایک ماں کو تاکہ وہ اپنے بچے کو ایک صحت مند بچہ جو ہے نا وہ جنم دے سکے. ماہرین کے مطابق جو ہے جب ایک عورت حمل سے ہو جاتی ہے تب اس کو 2 افراد کا کھانا کھانا ہی چاہیے. 2 افراد کے کھانے سے مراد یعنی اضافی خوراک کا لینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اضافی خوراک یعنی دن میں جو ہے 300 سے 400 اضافی کیلوریز کا انٹیک کرنا ایک ماں اور بچے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اس دوران جو ہے بازاروں میں دستیاب جو ناقص خوراک ہوتے ہیں جیسے کہ سمانہ نے بتایا کہ جنک فوڈس ہوتے ہیں, ان کا انٹیک کم سے کم کرے تاکہ ڈیلیوری کے بعد بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اگر آپ ناقص خوراک یعنی ناقص اشیاء کا زیادہ سے زیادہ انٹیک کرتے ہیں ڈیورنگ پریگننسی تو آپ کے جو جسم میں ہے جو موٹاپن کے شکار ہو جاتے ہیں اوبیسٹی کی طرف جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے ڈیلیوری کے دوران بھی آپ کو بہت سارے کمپلیکیشن کا سامنا کرنا پڑے گا.
اس لیے ضروری ہے کہ ماں جو ہے اچھے سے اچھے خوراک، یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ بیلنس ڈائٹ کے بارے میں، تو اضافی خوراک کا بھی تھوڑا اس کے خیال بھی رکھنا چاہیے. ان خوراک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے جس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، منرلز، وائٹامنس اور جو ہے آئرن کنٹیننگ نیوٹریشیس فوڈز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے ڈیورنگ پریگننسی، تاکہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند. اس کے علاوہ جو ہے میں سجیسٹ کرنا چاہوں گی ہر ماں کو جو پریگننٹ ہے ان کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ جو اضافی خوراک لیتی ہے اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال کرے، جیسے کہ ایپل وغیرہ یعنی سیب، بنانا، کیلا وغیرہ. اس کے علاوہ جو ہے سبزیاں زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئوڈین کنٹیننگ سپلیمنٹس اس کا زیادہ سے زیادہ، اس کے علاوہ فولک ایسڈ وغیرہ کا استعمال کرنا بہت ہی اس کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. ناظرین، یقیناً ماں کی صحت بچے کی صحت کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس حوالے سے زیادہ آگاہی بھی نہیں پائی جاتی اور خیال بھی نہیں رکھا جاتا. ایک ماں جو پریگننٹ ہوتی ہے اس کے لیے جیسے کہ یہاں پر انیلا نے بتا دیا کہ 2 بندوں کی خوراک کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی پیٹ میں بھی ایک انسان جنم لے رہا ہوتا ہے. سوال ہمارا ہے کہ جب بچہ جو ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد جب دنیا میں آتا ہے تو 1 سال سے یعنی مطلب پیدائش سے لے کے 3 سال تک کے بچوں کے لیے کون سی غذائیں ضروری ہے، کس قسم کی غذائیں ان بچوں کو دینی چاہیے؟ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو فرسٹ اور میں ہی اس کے فیڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے. کہ ہمارے ہاں ایسا کیا جاتا ہے کہ جب تک ماں اچھے سے ہوش میں نہ آئے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے تک بچے کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، اور یہ بچے کی امیونٹی یعنی قوت مدافعت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے ہی گھنٹے میں، بچے کی پیدائش کے پہلے ہی گھنٹے میں اسے ماں کا دودھ پلایا جائے. اسی طرح بچے کو 6 ماہ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ پلانا چاہیے، کیونکہ ماں کے دودھ میں ہر چیز ہوتا ہے، پروٹین سے لے کے کاربوہائیڈریٹس، آئرن، بچے کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ ماں کے دودھ میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا کیا جاتا ہے کہ قہوہ پانی کے طور پر سب کچھ ایڈ کر کے ہماری امیاں وغیرہ، دادیاں وغیرہ یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے یہ وہ وغیرہ کہہ کے خود لوگ ایڈ کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. فرسٹ 6 منتھ تک یا 5 منتھ تک تو صرف اور صرف ماں کا دودھ بچے کو پلانا چاہیے. اس کے بعد جب بچہ 6 ماہ تک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم سیمی لیکوڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بچے کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ دودھ میں شیک بنا کے تھوڑا سا پلائیں، یا اسی طرح یہ بنانا وغیرہ کو اسمیشڈ کر کے اس کو تھوڑا سا کھلائیں، یا تو پوٹیٹو وغیرہ، آلو وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہم بوائل کر کے اس کو اسمیشڈ کر کے اس طرح سے کھلا سکتے ہیں. جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے، تو اس کی خوراک میں ہم اضافہ کرتے جاتے ہیں. جتنا بچہ بڑا ہوتا ہے اسی حساب سے ہم بچے کی خوراک میں اضافہ کرتے ہیں، اور بچے کو اس طرح سے بچے کو بائی فورس نہیں کھلانا چاہیے. اس کو اگر وہ نہیں کھانا چاہتا تو نہ کھلائے، اتنا زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بائی فورس اسے کھلائیں گے تو اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا. اسی لیے بچوں کو یہ چاہیے کہ ہم صرف اور صرف 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھلانا چاہیے، کیونکہ ان کی امیونٹی ویک ہوتی ہے. تو 3 سے 4 ٹائم کا، 4 سے 5 ٹائم کا کھانا کھلانا چاہیے تاکہ اس کی نشو و نما اچھے سے ہو. اور اسی طرح بچہ جب 1 سال سے بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں ویجیٹیبلز وغیرہ، چپاتی بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اگر بچہ کھا سکے تو، اور سیمی سالڈ وغیرہ جیسے مینگو ہے، ایپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ویجیٹیبلز وغیرہ، سوپ وغیرہ، یہ سارا بچے کو ہم کھلا سکتے ہیں 4 سے 5 ٹائم کر کے. ان کو صرف بڑوں کی طرح 3 ٹائم کر کے نہیں کھلانا چاہیے. اسی طرح بچہ جب 2 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ چپاتی وغیرہ یہ سب بالکل اچھے سے کھا سکتا ہے. تو اسی طرح جو بچہ بڑا ہوتا ہے ہم ان کی چیزوں میں جتنا ہم اماؤنٹ میں اضافہ کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی ویجیٹیبل ہم اس کو کم کھلاتے ہیں، تو جب بچہ 3 سال کا ہو جائے گا تو ہم اس کے اضافہ کریں گے. اگر وزیرزادی بتا رہی تھی کہ جو 3 سال تک کا بچہ ہے اس کی غذائیت میں کیا چیزیں ضروری ہے اور کتنی غذا دینی چاہیے.
اس حوالے سے ایک بات مجھے بہت پیاری لگی کہ ہمارے ہاں کچھ مائیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ روٹین اور قانون کی پاسداری کے نام پہ بچوں کو کہتی بس صرف ان کو 3 ٹائم کھلاؤ، پھر بار بار ان کو کھلاتے مت رہو، یہ پیٹو ہو جاتے وغیرہ وغیرہ، ایسا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بچوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور ان کو صرف 3 نہیں، ہم جو روٹین میں کھاتے بڑے ان کو 5 سے 6 مرتبہ جو ہے نا 24 گھنٹے کے اندر غذا چاہیے اور وہ کھلانی چاہیے. اور اس کے بعد ہم سلطان حیدر سے اگلا سوال پوچھیں گے کہ یہ جو اسکول جانے والے بچے ہیں ان کی غذائیت کا کیا معیار اور کیا پیمانہ ہے، ان کو کون سی غذائیں کھلانی چاہیے؟ سر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ہر پیرنٹ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ زندگی کے ہر میدان میں، چاہے وہ علمی میدان ہو یا کھیلوں کا میدان، وہ سوچتے ہیں کہ بس جیت صرف ان کے بچے کی ہو. لیکن جب تک ان کی غذائیت ٹھیک نہ ہو تب تک وہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اسکول جانے والے بچوں کی بات کریں تو اگر بڑوں کے ساتھ کمپیریزن کریں تو بڑوں کے لیے اتنی خوراک نہیں چاہیے جتنے ہم چھوٹوں کی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اسکول کی ایکٹیویٹیز، ابھی پڑھائی کی، پھر کھیلوں کی، یہ ساری ایکٹیویٹیز ان کے ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں آتی ہے، تو یہ چیزیں انہیں کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں ان کی جو غذائیت ہے ان پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. ابھی ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں، جو غذائیت، جو نیوٹریشیس فوڈ کے علاوہ کیا کرتے ہیں، وہ جنک فوڈس کا زیادہ انتخاب کرتے ہیں. اب اسکول میں دیکھتے ہیں کہ کنٹینس میں کیا کرتے ہیں، پاپڑ، یہ چیزیں، یہ کیا ہے، ان کی جو صحت کے لیے مضر ہے. جیسے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ یہی کرتے ہیں کہ اسکول میں یہ ساری چیزیں وہاں جا کے فروغ کرتے ہیں. جی سر، تو پھر یہ سافٹ ڈرنک وغیرہ سب جانتے ہیں کہ یہ یہاں پہ زیادہ عام ہے. آج کل میں نے 3-4 دفعہ سنا ہے کہ یہ جو بھی ہو گئی ہے. تو جی سر، یہ واقعہ پیش آیا، تو پھر یہاں پہ زیادہ تر یہی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلے بھی میں نے ایک وہ کر لیا تھا کہ کوئی ہم نے بنایا تھا سوشل اس کے لیے، کہ اویئرنیس کے لیے، کہ ہم اسکولوں میں جائیں، یہ چیزیں ہم دیکھیں. لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ ہم اسکول میں تھوڑا یونیورسٹی میں تھوڑا بیوزی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ بھی ہمارا نیکسٹ جو پلان ہے وہ اسکولوں میں جانا. تو انشاءاللہ ہم جو ہے ان پہ کام کرنے جا رہے ہیں. تو ان کی جو بچوں کی اسکول جانے والوں بچوں کی غذائیت پر ہمیں زیادہ توجہ دینا چاہیے. ان کے لیے یہ ہے کہ بہت سارے بچے گھر والوں کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں، تو ان کے لیے اچھی ڈائٹ وہ نہیں ہوتی ہے. جب گھر والے ساتھ کھائیں گے تو ان کے ساتھ جب مل بیٹھ کے کھائیں گے تو بچے کو بھی یعنی شوق پیدا ہوگا کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ کھائیں گے، مزہ آ جائے گا. پھر اسی طرح بچوں کی اٹریکشن کے لیے میں ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ بچوں کو ایسے مثلا ڈشز وغیرہ میں، کیونکہ ان کو پسند ہوتا ہے کہ اسٹائلی کوئی چمچ ہو، کوئی ڈش ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں اسی کی طرح راغب ہوتے اور زیادہ کھانا چاہیے. اور کھانے کے ٹائم پہ ان کو یہ سوشل میڈیا، ٹی وی وغیرہ ان سے تھوڑا دور رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی توجہ اس ٹائم جاتی ہے تو اس طرف جاتی ہے، تو ان کی وہ غذائیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. سلطان حیدر کی اس آخری بات جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آج کل ہمارا مسئلہ یہ کہ موبائل کچھ زیادہ ہمارے سر پر جو ہے نا وہ سوار ہے، اور عموماً بچہ ہو یا بڑے ہیں کھاتے ہوئے جو ہے نا وہ موبائل بھی یوز کر رہے ہوتے اور کھانا بھی کھا رہے ہوتے. تو واقعی یہ کہ میڈیکل کے لوگ خصوصاً جو نیوٹریشن کے حوالے سے ہے وہ بار بار بتاتے ہیں کہ کھانے کے دوران توجہ آپ کی کھانے پر ہونی چاہیے. نیلا، آپ بتائیں کہ غذائیت کی کمی سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں ملتے ہے کہ اتنے زیادہ پیشنٹس آئے ہوئے تھے، پرچی لے کے سارے لائنوں میں لگے ہوئے تھے کہ ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹرز کے پاس جا کے چیک اپ وغیرہ کرے. لیکن ان کو اس کے بجائے اگر ان کی ڈائٹ صحیح ہو تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو بہت سارے بیماریاں جنم لیتی ہے غذائیت کی کمی سے، جس کو ہم 2 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک جو ہے اس کا اوور نیوٹریشن، ایک جو ہوتا ہے انڈر نیوٹریشن. ان دونوں میں مطلب ان دونوں کی پرابلم زیادہ سامنے آتی ہے. جیسے کہ انڈر نیوٹریشن یعنی غذائیت کی کمی سے کون سی بیماریاں جنم لیتی ہے. تو اس سے اگر نیوٹریشن کی کمی ہو جائے تو غذائیت کی کمی سے آئوڈین ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، وٹامن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، پروٹین ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے میرسمس کوشرکوس کا بھی ڈیزیز سامنے زیادہ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جیسے کہ سلطان بھائی نے کہا کہ بیلنس ڈائٹ کا بہت ہونا ضروری ہے.
تو اس حوالے سے یہ کہ اگر نیوٹریشن کی زیادہ مقدار میں لے یعنی کیلریز کا زیادہ سے زیادہ انٹیک کرے تو اس سے بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اوبیسٹی، یعنی یہ ہر بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ اس سے جو ہے بہت سارے بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، اور ہر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیزیز سامنے آتے ہیں وہ اوبیسٹی سے بلونگ کرتے ہیں۔ نیلا عبدل بتا رہی تھی کہ غذائیت کی کمی سے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، اور لہٰذا اس طور سے غذائیت کی جو کمی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میں سلطان حیدر سے اگلا سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں جو یقیناً دنیا سے کٹا ہوا ایک بہت پسماندہ اور خصوصاً غذائیت کے حوالے سے تو کافی زیادہ کمی کا شکار خطہ ہے، یہاں غذائیت کی کیا اہمیت ہے اور غذائیت کی اہمیت کو ہم کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ خصوصاً آپ ایک تنظیم کے بھی جو ہے نا بانی ہے، اور آپ کی تنظیم اسی جو ہے نا سوال کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، تو آپ نے اس حوالے سے کیا سوچا ہوا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں غذائی اشیاء جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں خوبانی، پھر اس کے بعد جا کے ہر قسم کی سبزی، پھر پھل فروٹ سبزیاں، یہ ساری ہمارے پاس اویلیبل ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ اس کا انٹیک نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں بازار سے چیزیں لا کے جو ناقص اشیاء ہے انہی کا یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ غذائیت کی کمی کے شکار ہے بہت سارے لوگ۔ اب ہاسپٹلس میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے زیادہ تر ابھی جو بچے ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہے، اینیمیا کے شکار ہیں، پھر اسی طرح بہت ساری بیماریاں نیوٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہے، جس طرح نیلا نے بتایا۔ تو ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان میں اس کی اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک محکمے کا کام نہیں ہے کہ اس کو سدھاریں، ہر محکمہ جیسے کہ ہم محکمہ صحت اس کا کام کر سکتی ہے، پھر اسٹوڈنٹس اس کا کام کر سکتے ہیں، مختلف تعلیمی ادارے، اور میڈیا، آج کل میڈیا کا دور ہے تو میڈیا پہ ہم اس کے بارے میں اویرنیس سیشنز کر کے اس کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ تو ہم خود تقریباً 1 سال سے گلگت بلتستان کے بہت سارے تعلیمی اداروں میں، جیسے کہ گلگت میں ہم بہت سارے سکولز میں کر رہے ہیں اویرنیس سیشن نیوٹریشن کے ریلیٹڈ، تو اسی طرح جو ہیلتھ والوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے سیشن ارینج کریں، مختلف جو علاقے ہیں مثلا دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ معمولی بھی اویرنیس نہیں ہے ان کو، تو ان جگہوں پہ کیا کریں اویرنیس سیشنز وغیرہ رکھیں، کیمپس لگائیں مختلف، تو اس طرح ہم نیوٹریشن کے بارے میں اویرنیس دے سکتے ہیں لوگوں کو۔ جب ہم ان کی نیوٹریشن ٹھیک ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ گلگت بلتستان میں اگر ہم غذائیت کے حوالے سے دیکھیں تو عموماً ہم دسترخوان میں زیادہ تر وہی روٹی اور ہمارا نمکین چائے ہی دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہاں بگاہ ہے کوئی چاول کہیں پر پکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ غذائیت کی جو ہے نا یہاں پر ہمارے دسترخوان میں شدید کمی ہے، تو وہ کون سی جو ہے نا چیزیں ہے غذائیت سے بھرپور جو ہمارے دسترخوان میں ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سر ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں ہر دن مثلا 1 2 3 دن یا 4 5 دن کیا کرتے ہیں اسی ایک سبزی یا مثلا اسی ایک دال سے گزارا کرتے ہیں، یعنی ان کے گھر میں صرف ایک ہی کھانا پکتا ہے۔ اصل اس کی جو ہمارے پاس وجوہات ہے وہ غربت کی وجہ سے زیادہ تر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ایک دال بناتے ہیں، وہ اس کو 2 3 دن کے لیے چلاتے ہیں، لیکن جو شہر میں جو ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑا ہے، لیکن وہ ان کو نہیں پتہ کہ کس طرح کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے۔ تو یعنی بیلنس ڈائٹ ہمارے پاس ہم یہی بناتے ہیں یہاں ہاسپٹلس وغیرہ میں، ہمارا کام یہی ہے کہ مثلا کیسے کتنا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کون سی خوراک کھانا چاہیے۔ تو سر آپ کا سوال یہ تھا کہ دسترخوان پہ کون سی چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں ناشتے سے بات کروں گا۔ ناشتے میں دودھ تو یا ہمارے پاس 1 کپ دودھ، پھر اس کے بعد جا کے جو انڈے ہیں یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طرح ابھی اس کی بات کرتے ہیں ہم شام کے کھانے کے یا دوپہر کے کھانے میں، تو اس میں مختلف چیزیں ایڈ کرنی ہوگی، جیسے سبزی ہوگی، ایک دن سبزی ہوگی تو ایک دن دال وغیرہ، کیونکہ دال میں زیادہ تر وٹامنس ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نا زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں دال کو ابال کے پھر اس کا جو اندر جو منرلس وٹامنس ہے اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں دھو کے، پھر اس کے بعد جا کے ابال کے۔ ہمیں ایسے سبزیوں کو نا ایسے پکانا چاہیے تاکہ ان کا جو اس کے اندر نیوٹرینٹس ہے وہ بالکل وہیں رہیں، ٹھیک ہے نہیں، محفوظ رہیں، تاکہ وہ ہمارے جسم میں جائے اور ہمیں جو انرجی پرووائڈ کریں۔ تو
یہ ساری چیزیں کیونکہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہر قسم کے سبزی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں. اسی طرح فروٹس ہر قسم کے فروٹس ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ہمارے دسترخوان پہ ہونی چاہیے. غذائیت کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے یہ ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہم سے پہلے ہمارے بھی جو آبا و اجداد تھے وہ تقریباً بازار کی چیزیں اس وقت ملتی نہیں تھی. وہ یہیں کی آرگینک چیزیں کھاتے تھے. مقامی طور پر اگائی ہوئی جو ہے نا وہ اجناس جیسے جو ہے جوار ہے باجرہ مکئی ہے. اس کے علاوہ مقامی طور پر جو انہوں نے جو سبزیاں اگانی ہوتی تھی وہی کھاتے تھے. اس کے علاوہ دیسی گوشت دیسی انڈے وغیرہ اور دیسی ہمارے جتنے بھی میسر فروٹس ہے خوبانی سیب انگور کی شکل میں یہ کھاتے تھے. اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ بالکل صحت مند بھی ہوتے تھے اور ایک اچھی لمبی عمر بھی گزارتے تھے. 110 15 20 سال ہمارے جو ہے نا وہ ہم سے پہلے کی جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ زندگی گزارتے تھے. جبکہ آج کل ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہم بالکل بھی صحت مند نہیں ہے اور ابھی ہماری اوسط عمر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 60-65 سال میں ہم موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا آرگینک غذا اور چیزیں کھانا یہ بہت اہم ہے. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے نا ہماری جو مقامی جو چیزیں ہیں اور آرگینک فوڈ سے ان کو کھانا ہوگا اور ان کا استعمال کتنا ہمارے لیے اہم ہوگا. بے شک میں آپ کی بات سے متفق ہوں. ہمارے آبا و اجداد یہ دیسی فوڈس وغیرہ کھاتے تھے اور ابھی ہمارا میں جو ماحول ہے بہت سخت ہے. یہاں پہ سردی اور گرمی دونوں سردی تو کافی زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے آبا و اجداد جو کہ آرگینک فوڈ یعنی دیسی فوڈس کھاتے تھے. اور ابھی جو ہمارا اسکردو کا یہ ماحول ہوا ہے کہ ہم بازاروں کی چیزیں زیادہ ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں اسی پہ. یہ پروسیس فوڈ وغیرہ یہی اسی طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. ہم نے اپنے کھیتوں کو چھوڑ دیا. کھیتوں میں جو فروٹس آتے تھے وہ ہم بیچ دیتے ہیں. موسٹلی یہاں پہ ایپل وغیرہ کو بیچ دیتے ہیں. فروٹس جو آتے ہیں ان کو بھی بیچ دیتے ہیں. سبزیاں آتی ہیں ان کو بھی بیچ دیتے ہیں. خود لوگ نہیں کھاتے. اسی لیے جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ لوگ انہی چیزوں کو استعمال کرتے تھے. انہی کی وجہ سے وہ لوگ اتنے اچھے اور صحت مند زندگی گزارتے تھے. اور ابھی ہمارے ہاں ہے کہ 50 ایج ہو جاتی ہے اور وہ لوگ صحیح سے چل نہیں پاتے. اسی وجہ سے کہ وہ لوگ پروسیس فوڈ کھاتے ہیں. یہ گائے کا گوشت وغیرہ اسلام آباد وغیرہ سے پیک ہو کے آتا ہے اور پتہ نہیں وہ کس طرح پیک ہوتا ہے ہم یہ بھی نہیں جان سکتے. تو اور ہمارے ہاں وہیں انٹیک کیا جاتا ہے. اس سے بہتر یہی ہے نا کہ ہم گھر پہ مرغیاں پالیں. ان کے جو انڈے ہوتے ہیں دیسی انڈے ان کا انٹیک کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ فروٹفل ہے ہمارے لیے. دیسی چیزیں گھی وغیرہ یہ اخروٹ ہے ہم ان کو بیچنے کی بجائے جتنا ہو سکے ہم خود یوز کریں تاکہ ہم بیماریوں سے بچیں. اگر ہم بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے اتنا خرچہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے میڈیسنس میں. اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے چیزوں کو بیچنے کے بجائے یا تو اسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے جو پیسے ہیں اسی سے ہم یہاں پہ جا کے فروٹس وغیرہ ڈرائی فروٹس وغیرہ ان کا انٹیک کریں تاکہ ہماری صحت اچھی ہو ہم تندرست ہوں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ سے دیسی فوڈس وغیرہ آرگینک فوڈس وغیرہ کا انٹیک کریں. میں سمانہ کی بات میں تھوڑا ایڈیشن کرنا چاہوں گی. جیسے کہ ہمارے یہاں پہ جو بازاروں میں جو فروٹس یا ویجیٹیبلس وغیرہ ملتے ہیں جو بازاری چیزیں اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں ادھر سے تیار شدہ یعنی پروسیس فوڈ کہا جاتا ہے. وہاں سے پیک ہو کے آتے ہیں تو اس میں جو ہے بہت سارے کیمیکلس ایڈ کر کے ان کو تیار کیا جاتا ہے جس میں ابھی جو ہے فروٹ یعنی سیزن سے پہلے اس کو پکانے کے لیے تاکہ ان کی اکنامک کو بڑھانے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ہی تیار کرنے اس کو پکانے کے لیے جو ہے اس میں مختلف کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو پریزرویٹو یعنی ایز اے پریزرویٹو کے طور پر بھی وہ لوگ بہت سارے کیمیکلس کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جب ہم لیتے ہیں تو وہ ہمارے صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. ناظرین نیوٹریشن کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور غذائیت کی اہمیت اس کی ضرورت اور بہت سے دیگر حوالوں سے آج تفصیلی گفتگو ہوئی. اور یقیناً میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے بلتستان میں غذائیت کی کمی ہے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مریض ہے بہت زیادہ لوگ بیمار ہے اور ہسپتالوں میں بڑا رش دیکھنے کو ملتا ہے.
تو اس میں بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو آرگینک خوراک ہے وہ خانی چھوڑ دی ہے اور ہم نے وہ مارکیٹ میں بیچ دی ہے، اور اس کے بعد ہم جا کے مارکیٹ سے گلی سڑی چیزیں لا کے کھا رہے ہیں، اور جو یقیناً ہمارے یہاں کے ماحول کے مطابق بالکل مناسب نہیں یا ہمیں سیوٹ نہیں کرتی، تو جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ جو ہے بیماریوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری اوسط عمر میں بھی تقریباً 40 سے 30% کمی ہوئی ہے۔ تو ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات کسی حد تک بلتستان میں غربت بھی ہے، اور جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو صحت مند جو ہے نا وہ غذائیت سے بھرپور خوراک دینے سے قاصر ہے۔ اس حوالے سے ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، خاص کر ویل ڈیولپ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ نومولود بچوں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ کھانے کا چارٹ دیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق ان کو کھانا بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کرے کہ جہاں ایسے غریب والدین ہیں جو اپنے بچوں کو غذائیت سے بھرپور خوراک کھلا نہیں سکتے، تو ان کی مدد کرے اور اس حوالے سے اقدامات اٹھائے، تو یقیناً ہسپتالوں پر بھی جو ہے نا بوجھ کم ہوگا، اور یوں ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا، اور یقیناً ایک صحت مند معاشرہ ہی ایک جو ہے نا وہ پھلتا پھولتا اور جو ہے نا ترقی کرتا ہوا معاشرہ کہلائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔